अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, आज जो हमारा मौजू है अपने ईमान का टेस्ट, अपने ईमान का इम्तिहान खुद लें। क्या हम अपने ईमान का टेस्ट खुद भी ले सकते हैं? जी हाँ। क्या मौलवी आबिद ले सकता है? नहीं। कोई आलिम ले सकता है? नहीं। अपने आप को कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक चेक करें। वो इंशाअल्लाह हदीस मुबारक आखिर में मैं सुना दूंगा, जिसमें अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया अपने ईमान का टेस्ट लिया करो। पहली बात ये याद रखें कि मेरे बहुत से दोस्त, अल्लाह उन पर रहम करम फरमाए, आप सब हमारे दोस्त हैं जो इस आजिज़ की बातें सुनते हैं। तो मुझे बहुत से दोस्तों का ये मशवरा मिला है कि आप लाइब्रेरी में बैठें, हर तरफ कुतुब हों, आपकी जो है ना शख्सियत बड़ी पगड़ी हो, इस तरह आप बैठें, पता लगे कि कोई आलिम बैठा हुआ है। मेरे भाई, पहली तो बात ये समझें कि मैं ये आजिज़ अपने आप को मनवाना नहीं चाहता। ना बड़ी कुतुब रखने से कोई आलिम होता है। बहुत से बड़ी बड़ी कुतुब रखी हुई होती हैं, लाइब्रेरी भरी हुई होती है, बंदा बात कर रहा होता है। सब उलमा की बात नहीं है, बाज़ की बात है, लेकिन बातें वो ना कुरान की होती हैं ना नबी के फरमान के होते हैं। वो अपनी बात कर रहे होते हैं, किसी पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, किसी पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो कुतुब, आप ये ज़रूर करें, हमारी बातों को भी आप चेक करें, क्या ये हमारी बातें कुरान के मुताबिक हैं, नबी के फरमान के मुताबिक हैं, तो उनको मानें। अगर हमारी बातें कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक नहीं हैं तो हरगिज़ ना मानें। तो ये है, ये फार्मूला आप सब पर लागू करें, फ़कत मेरे लिए नहीं। हम जो अंधाधुंध तकलीद कर लेते हैं, बस आप मेरे शहदाई बन गए तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपने मान ली बात, किसी आलम के, किसी बुजुर्ग के, किसी पीर के। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारा तरीका ये होना चाहिए जो हक सच जहाँ से मिले। अल्लाह के पैगम्बर की वो हदीस मुबारक, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहाँ से मिले वो ले ले। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ का तरीका यही है कि सब उलमा का मैं एहतराम करता हूँ, किसी मसलक का भी हो। हाँ, जो बातें कुरान और हदीस की उसकी टकराती हैं, अब वो बातें ये आजिज़ भी नहीं मानता। आपसे भी दरख्वास्त करूँगा वो ना माने। जो बातें कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक हों, वो कोई कहे, बरेलवी कहे, देवबंदी कहे, अहले हदीस कहे, वो सब की माने। तो मेरे भाई, मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इस बंदा ने अर्ज़ किया कि अक्सर मुसलमान दायरा इस्लाम से निकल चुके हैं। पहली तो बात ये याद रखें कि इसके दो मफ़हूम हैं। एक मफ़हूम ये है कि जो मैंने अर्ज़ किया है, मैं वो उसकी भी वज़ाहत करता हूँ कि बंदा इस्लाम से खारिज हो जाए, वो बात मेरी नहीं है। दायरा इस्लाम से मेरी मुराद ये है कि जो बातें अल्लाह ने फरमाई हैं, जो कुरान में आई हैं, जो पैगम्बर आज़म ने फरमाई हैं, उन बातों को छोड़ देना, उन बातों पर अमल न करना, ये हर वो बात जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, जो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाई है, वो दायरा इस्लाम है। अब ये देखें कि नमाज का हुक्म बार बार आया है, हम नमाज नहीं पढ़ते। झूठ बोलने से अल्लाह ने बार बार मना फरमाया है, हम झूठ बोलते हैं। जहाद का हुक्म भी अल्लाह ने दिया है। खैर, जहाद तो हर एक के बस की बात नहीं रही। ये तो हुक्मरानों पर अल्लाह रहम करम फरमाए, उनको हदायत दे, उनको वो हुक्म दे तो फिर हम जाने देने के लिए तैयार हैं। तो अब जो है ना, अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने वालिदैन के अदब व एहतराम का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने हक हमसाय के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, अल्लाह के पैगम्बर ने अपने सहाबा रिज़वान अल्लाह अजमईन की अदब व एहतराम का हुक्म दिया है, अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया मेरे अहल बैत का भी एहतराम करो। और ये दो अहादीस मुबारक जो बहुत मशहूर है
ایک حدیث ہے جو میدان عرفات میں اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میرا فرمان، میری سنت۔ دوسری جو حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ایک اللہ کا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرا میں اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب اہل بیت یہاں اللہ کے پیغمبر کی محدثین نے جو شارح احادیث ہیں، جنہوں نے حدیثیں کی تفسیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کے پیغمبر نے یہ تلقین فرمائی کہ میری اہل بیت کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ ساری باتیں برحق ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اہل بیت بھی کہیں، تو اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو ایسا چھوڑ چکے ہیں جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ آل رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، سادات لکھتے ہیں، سید لکھتے ہیں، لیکن ان کے حالات یہ ہیں کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو ایک سید صاحب فرما رہے تھے پانی اگرچہ گٹر کا ہو وہ بھی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو سید ہیں، اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ہم جو ہے نا جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے کیونکہ ہم آل رسول ہیں۔ میرے بھائی، پہلے تو یہ ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت سے لوگ شاید اس پر بھی اعتراض کریں، یہ آپ غور سے سماعت فرمائیں، آپ سب آل رسول ہیں۔ کیسے آل رسول ہیں؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ سب ہم انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور یہ پتہ ہونا چاہیے سب ہم آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں۔ دوسری اس آیت پر غور فرمائیں، اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یہ 21 پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا پیغمبر مومنوں کو جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم پیغمبر کی روحانی اولاد ہیں۔ جب پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم بھی ایک آل رسول ہے جس کی جدی اولاد، وہ تو بے شک برحق جو عمل کر رہے ہیں وہ تو قابل احترام بھی ہیں، جو نہیں عمل کر رہے ہم ان کا بھی ادب کریں گے۔ لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کو مومن جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، دوسرا یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں جس کا اللہ نے حکم دیا وہ بات ماننا فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ان کو مائیں بھی سمجھیں، ان کا ادب بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں۔ دوسرا، کبھی آپ نے غور کیا یہود کو آپ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں، یہود کو اللہ ان کو تباہ کرے، میں بھی کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اسرائیل ریاست ہے پوری دنیا میں ایک یہودیوں کی، جس کی آبادی 70-80 لاکھ ہے۔ اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے۔ یہ کون ہے یہودی؟ نبی کی اولاد ہے۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، یہ ان کی اولاد ہیں۔ جب نبی کی اولاد ہونے کے باوجود ہم سب ان کو لعنت دے رہے ہیں، اور آپ الحمد پاک میں بھی روز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ پاکا ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یاد رکھیں سب سے بڑا غضب نازل ہونے والے لوگ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ یہود ہیں۔ اب یہود بھی تو نبی کی اولاد ہیں، یہ بھی تو آل رسول ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی آخر الزمان کو نہ مانا، آج پوری دنیا ان کو لعنت دے رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی باعث عبرت بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ملک ہے جس کی آبادی ہمارے کراچی شہر سے بھی کراچی شہر تو اس وقت ماشاءاللہ تقریباً کروڑ سے بھی اوپر ہے، وہ صحیح، لیکن
اب جو آپ دیکھیں، بلکہ کئی کروڑ بنتے ہیں کراچی شہر، پتہ نہیں وہ صحیح مجھے اعداد و شمار یاد نہیں ہیں، لیکن ہمارے بڑے شہر کی آبادی جتنا اسرائیل کی آبادی ہے، لیکن وہ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود لعنت ان پر برس رہی ہے۔ کیوں برس رہی ہے؟ کہ اللہ نے لعنت دی ہے، ہم ان کو لعنت دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا، ہمارے نبی کو نہ مانا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، اس پیغمبر کے آنے کے بعد اللہ نے تو سب کا انبیاء سے بھی وعدہ لیا تھا، جب یہ عظیم پیغمبر آ جائے تو اپنی شریعت چھوڑ دینا، اس کی تائید کرنا، اس کی حمایت کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ تو میرے بھائی، یہ کسی بڑے کی اولاد ہونے سے آپ جنتی نہیں بن گئے، بلکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ غور فرمائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، جس نے نوح علیہ السلام وہ ہے اولو العزم پیغمبر ہیں، آدم ثانی ہیں۔ آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے پھر سے انسان کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی سے جو سوار ہوئے، اس سے پھر دوبارہ انسان آباد ہوا، تو وہ غرق ہو رہا ہے۔ سورۃ ہود پارہ 12، اس کی آیت نمبر 45، 46، 47 کا مطالعہ فرمائیں۔ وہاں جب اللہ کے پیغمبر نے رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، مہربانی فرمائے اس کو غرق ہونے سے بچا لیں، تو اللہ نے کیا جواب عطا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے میرے پیغمبر، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ ساری کائنات کے علماء کو، عام لوگوں کو پتہ ہے ان کا بیٹا تھا۔ اللہ نے وجہ بتائی کہ انہ عمل غیر صالح، تمہارا اس نے کہنا بھی نہیں مانا، تمہارے حکم کی تعمیل نہ کی۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ایسے سوال مجھ سے پھر نہ کہنا، پھر نہ کرنا۔ تو پھر اولو العزم پیغمبر نے معافی مانگی، اللہ میں نے غلطی کی، آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، جب پیغمبر کو اجازت نہیں کہ بے عمل نافرمان بیٹے کے لیے دعا مانگے، تو آپ کس نسبت سے اپنے آپ کو آل رسول بھی کہتے ہیں؟ تو آپ کا یہ خیال ہے حضرت علی میری شفاعت کریں گے، اہل بیت میری شفاعت کریں گے، مومنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کو اپنے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ثابت کریں، آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ایک تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا تو معاملہ جو یہ آج جب بھی تقریر کرتا ہے وہ ذہن میں نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے عملی طور پر ہم مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، ہماری عورتیں بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اسلام نے گانے بجانے سے روکا ہے، ہم گانے بجانے سنتے ہیں۔ اسلام نے فضول خرچی سے روکا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ فرماتے ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ ہمارے جو ہے نا، جو شادیاں ہو رہی ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، ہم ملنگوں کو بلایا ہوا ہے، یہ اسلام کو ہم عملی طور پر چھوڑ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنے پہلا جو بندہ نے عرض کیا تھا، اپنے ایمان کا ٹیسٹ لیں۔ کیسے لیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ کیسے لے؟ اگر اس کو نیکی کی باتیں اچھی لگے، نیکی کے کام اچھے لگے، تو وہ سمجھ لے میرا ایمان باقی ہے۔ برے کام، بری سوچ، بری عادتیں، بری محافل اس کو بری لگیں تو وہ سمجھ لے میرا ایمان باقی ہے۔ جب تک آپ اچھی باتوں کو پسند کرتے رہیں گے، برے کاموں کو دل سے نہیں مانیں گے، آپ کا ایمان باقی ہے۔ آخری ایمان کا درجہ یہ ہے۔ ویسے تو علماء کے اختلاف ہیں، جو نماز چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، جو جھوٹ بولتا ہے، اس طرح ان کے فتوے ہیں، لیکن اکثریت علماء حق، فقہا، مفسرین کی یہ ہے، جو بندہ قرآن اور نبی کے فرمان کو مانتا ہے، قرآن میں شک نہیں کرتا، نبی کے فرمان میں شک نہیں کرتا، جو باتیں اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہیں اس کو حق سچ مانتا ہے، عمل نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن نماز کو مانتے ہیں، عمل نہیں کر رہے، آپ سخت گناہگار ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیر ہے، لیکن آپ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے آپ نکل گئے، بالکل آپ کافر ہو گئے۔
لیکن آپ جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، پھر آپ کا ایمان باقی ہے، لیکن بول جھوٹ سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی بندے کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 11واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں فرمائی ہیں، اللہ نے شان بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے داڑھی، آپ داڑھی نہیں رکھتے، دل میں ضرور محسوس کرتے ہیں میری غلطی ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو میں نے منوا دیا، اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے سنت کہاں سے آ گئی، بس یہ تو مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، پھر آپ دائرہ اسلام سے نکل گئے، ایمان آپ کا چلا گیا۔ آپ جو ہے نا، اللہ معاف کرے، بدکاریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، جرم کرتے ہیں، یہ سب بڑے گھنونے جرم ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جب ان کو آپ جائز سمجھیں گے تو پھر آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ آپ ان کو گناہ سمجھیں گے، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، اس کو آپ حرام سمجھتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں، پھر مومن ہیں اگرچہ گنہگار ہیں، لیکن اس کو جب جائز سمجھیں گے آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اپنے ایمان کا ٹیسٹ یہی ہے کہ ہر غلط کام اگر آپ کرتے ہیں لیکن دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، آپ کا ایمان باقی ہے۔ اگر آپ گناہ کو، شراب کو حلال سمجھتے ہیں، شراب پیتے ہیں لیکن سمجھتے حرام ہے، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، لیکن پھر بھی آپ مومن ہیں کیونکہ آپ حرام سمجھتے ہیں۔ اس طرح والدین سے کے ساتھ آپ کی گستاخی ہو گئی، آپ دل میں محسوس کرتے ہیں میں نے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ مومن ہیں، والدین کو ستانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی توہین کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے قتل و غارت گناہ کبیرہ ہے۔ سود کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا، یہ آپ جو ہے نا اندازہ لگائیں کہ یہ 279 آیت ہے سورۃ بقرہ کی، حرب من اللہ و رسول، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، پھر بھی آپ سود کو حرام سمجھتے ہیں، آپ کا دل مانتا ہے یہ کام غلط ہے، اگرچہ آپ سود کھا رہے ہیں، اگرچہ کام بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن پھر بھی آپ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سب کو قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو باتیں میں نے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق عرض کی ہیں اللہ میری قبول فرمائے، جو بھول کے میں نے کہیں غلطی کی ہے اللہ میری غلطی کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو، ساری نبی کی امت کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔